अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आपने एक नई होंडा प्राइडर परचेज़ की है या आप परचेज़ करने जा रहे हैं या आपके पास कोई भी होंडा प्राइडर है और आप सोचते हैं कि मैं उसकी किस तरह एहतियात करूं, उसका किस तरह ख्याल करूं, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए मुकम्मल डिटेल के साथ मैंने बनाई है। ये उन दोस्तों के लिए स्पेशली है जो अक्सर सवालात करते हैं कि हमारे प्राइडर में ये मसले आए या इस तरह के मसले आने से हमें अपनी बाइक को किस तरह बचाएं। तो आज की वीडियो ये उन तमाम दोस्तों के लिए। इस वीडियो को कंप्लीटली देखें। आपके जितने भी होंडा प्राइडर से रिलेटेड इनिशियली जितने सवालात हैं, उसके बाद मिड में जितने सवालात होते हैं या उसको प्रोटेक्शन को लेकर जितने सवालात होते हैं, वो सारे के सारे क्लियर होने वाले। पहली चीज़ है, जब आप अपने होंडा प्राइडर को परचेज़ करते हैं, पहली चीज़ जो आपने करना है डॉक्यूमेंटेशन के अलावा, वो ये है कि यहाँ पे एक शापर लगा होता है इस जगह पे। इस जगह पे भी लगा होता है, लेकिन इस जगह पे भी लगा होता है। आप पहले ही दिन इसको उतारें, वरना अगर आप इसे नहीं उतारते, इससे एक मसला पैदा होता है। आप कुछ दिन अपने बाइक को चलाते हैं, जब इसका हेडलाइट यूज़ करते हैं, ये जगह गर्म हो जाती है और गर्म होने की वजह से ये यहाँ पे शापर चिपक जाता है, जिससे फिर ये हमेशा के लिए ख़राब हो जाता है। तो फिर आप जितनी भी चाहे कोशिश करें अपनी बाइक से ये चीज़ उतारने की, वो उतर नहीं पाता। ये तो पहले चीज़ है जो आपने करना है, ताकि आपके बाइक में आगे जाके आपको मसला पैदा ना हो। ये लगता तो आपको आप बहुत छोटी-सी चीज़ है ना, लेकिन जब आप अपने बाइक को थोड़ा-सा मेरी नज़र से देखें या उस यूज़र की नज़र से देखें, जिसने अपने बाइक को काफ़ी अभी कोई 5000 6000 किलोमीटर चलाया हुआ है, और उसे यहाँ पे एक चीज़ हमेशा नज़र आ रहा हो कि यार ये मैंने अपने बाइक के साथ क्या किया, यहाँ पे ये जो है शापरनुमा चीज़ है वो हमेशा लगा हुआ है और वो मिट भी नहीं रहा। और दूसरी चीज़ है, ये फिर आप ये गिलास चेंज भी नहीं करवा सकते, इसके लिए पूरे का पूरा आपको ये सेट लेना पड़ेगा। तो ये वाली चीज़ अपने न्यू जितने भी यूज़र्स हैं या जितने भी बाइक लेने वाले हैं या लेने जा रहे हैं, तो उनको बताऊँ कि ये वाला शापर जो आप ज़रूर उतारें, इससे बहुत मसला पैदा होता है। अगली चीज़ मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ, जब भी आप अपनी बाइक को लें, तो पहले चीज़ एक चीज़ करें कि आप अपने बाइक में रनिंग पीरियड जिसे हम बोलते हैं, रनिंग टाइम जिसे बोलते हैं, वो पूरा कर लें। अब बाइक का जो रनिंग पीरियड क्या होता है, 1000 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर के दरमियान हम इसे रनिंग पीरियड बोलते हैं, कंपनी भी यही बोलता है। अब उस 1000 से 1500 किलोमीटर के दरमियान आपको क्या करना है, आप अपने बाइक को डबल सवारी नहीं उठाएँगे, पहली चीज़। आप अपने बाइक में टॉप स्पीड जो है वो कम से कम रखेंगे, यानी 50-40, 50-40, 30-40 इस तरह। अगली चीज़ है, आप अपने रनिंग पीरियड के दौरान अपने बाइक को हिली एरियाज़ में या खींच के गियर ना लगाएँ। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको बहुत ज़्यादा ख़्याल करना है। इस तरह से आप अपने बाइक को सिक्योर रख सकते हैं। ये वही मसले होते हैं जो आगे जाके बहुत पेचीदा हो जाते हैं, फिर आप लोग समझते हैं कि यार मेरे बाइक में इंजन का मसला है, मेरे बाइक में गियर ठक के साथ लगते हैं, मेरी बाइक का किक हार्ड है। ये वही शुरुआती मसले हैं जिनकी तरफ आप ध्यान नहीं देते या इनको आप मामूली समझते हैं। एक बार जब आपके बाइक के अंदर नुक्स पैदा हो जाता है, फिर आप जितनी मर्ज़ी चाहे कोशिश कर लें, उस नुक्स को दूर नहीं कर सकते। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये अपना जो रनिंग पीरियड है, इसे सीरियस लें और इसको ठीक तरीके से कंप्लीट करें। अगली चीज़ बता रहा हूँ, 100 किलोमीटर के दरमियान-दरमियान आप अपने बाइक का जो न्यू इंजन ऑयल होता है, यानी कि जो कंपनी की तरफ से आपको इंजन ऑयल डाल के दिया जाता है, आप उसे चेंज करेंगे। वो बहुत ही पतला होता है, इस मुतल्लिक मैंने डिटेल वीडियोज़ बनाए हैं। इस मुतल्लिक कि ये जो वीडियो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, पहले भी मैं थोड़ी इसकी अक्सर चीज़ें मैं बता चुका हूँ। लेकिन इस वीडियो में मैं जामे मजमूआ करके आप लोगों को बताऊँगा, ताकि जितने भी दोस्त हैं, नए व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, उनको भी समझ आ जाए कि होंडा प्राइडर के असल में इश्यूज़ कहाँ से शुरू होते हैं और किन चीज़ों का ख़्याल किया जाए तो होंडा प्राइडर के मसले मसाइल कम हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आप अपना जो इंजन ऑयल है, 100 किलोमीटर शुरुआती 100 किलोमीटर के दरमियान आप चेंज करेंगे। फर्स्ट इंजन ऑयल 100 किलोमीटर के दरमियान चेंज कर लें, सेकंड इंजन ऑयल 500 किलोमीटर पे चेंज कर लें, थर्ड इंजन ऑयल 800 किलोमीटर पे चेंज कर लें। उसके बाद हमेशा के लिए 800 किलोमीटर पे इंजन ऑयल चेंज करते रहें। मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊँ कि आप हमेशा 1 लीटर इंजन ऑयल ही यूज़ करेंगे। इस मुतल्लिक हमने अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बनाए हैं, बहुत बार डिस्कस किए, बहुत बार तजुर्बात किए हैं, और उसी तजुर्बात को लेकर, अपने एक्सपीरियंस को लेकर, अपने चाहने वालों के एक्सपीरियंस को लेकर, अपने से सीनियर दोस्तों के एक्सपीरियंस को लेकर, मैं इस चीज़ पे आया हूँ कि आपको 1 लीटर इंजन ऑयल ही यूज़ करना चाहिए। अगली जो चीज़ है, जब आप अपने बाइक का इंजन ऑयल तो चेंज कर लेते हैं, अब आपके पास एक और चैलेंज आ जाता है। ये जो आपके बाइक के स्पोक्स लगे हुए हैं, तारें लगी हुई हैं, आप इसे 100 किलोमीटर के दरमियान ही खींचवाएँगे। ये बहुत ज़्यादा लूज़ होते हैं, कई तारे इसके लूज़ होते हैं। अब इससे मसला क्या पैदा होता है, जब आप अपने बाइक में इस तारों को 100 किलोमीटर के दरमियान की नहीं सेट करवाते, एक तो आपके बाइक में फ्रंट पे अक्सर दोस्तों को, जब अपने बाइक को चला रहे होते हैं, तो इस तरह के बाइक उछलने लगता है। एक मसला ये भी हल हो जाता है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे जब अपने तारें आप खिंचवाते हैं, फ्रंट और बैक दोनों पे, तो इससे क्या होता है, आपके बाइक का जो बैलेंस है ना, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। यानी इसका जो पूरा फ्रेम होता है वो भी ठीक होता है। और दूसरी चीज़, आपके बाइक के जो ये जो रिम हैं,
اب ان رموں میں ورنہ ایک بار اگر آپ کے ٹیڑھ آ گیا پھر آپ کو بار بار اس کو سیٹ کروانی پڑتی ہے، پھر اس سے پھر آپ کے تار بھی کافی ٹوٹ سکتے ہیں۔ تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں یار یہ تو کمپنی سے نیو آیا ہو، اس میں یہ چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بھائی اس میں بالکل ضرورت ہوتی ہے، آپ اپنا یہ چیز ضرور کریں کہ آپ اپنے تاریں کھنچوا لیں اور 100 کلومیٹر کے درمیانی کھنچوائیں، تاکہ یہ جو آپ کے رم کے اندر مسئلے مسائل ہونے والے ہوتے ہیں وہ نہ ہوں۔ آج کی یہ ویڈیو ونس اگین بتاؤں، یہ ویڈیو اس متعلق بنی ہوئی ہے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ چیزیں پتہ ہوں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جسے میں شروع میں کروں، تاکہ آگے جا کے میرے بائک میں کوئی مسئلے مسائل پیدا نہ ہوں، یا جتنے بھی مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کے اصل وجوہات کیا ہیں، یہ ویڈیو اس بارے میں ہے۔ اگلی جو چیز میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں وہ ہے آپ کے بیٹری کے ریلیٹڈ۔ جب بھی آپ نیو بائک لیتے ہیں تو ایک کام کریں، اب آپ کے جتنے بائکس ہوتے ہیں یہاں پہ بتاؤں آپ کو، اس میں ڈرائی بیٹری نہیں لگی ہوتی۔ جو لیکوڈ بیٹری ہوتی ہے اس میں ایک مسئلہ ہے، جب آپ کا لیکوڈ بیٹری ہونڈا پرائڈر میں یہ جو ایکسیلیٹر والا سائڈ ہے نا، یہ اسی سائڈ پہ آپ کی بیٹری ہوتی ہے۔ جب آپ کا یہ جو لیکوڈ والی بیٹری ہے کبھی یہ اوور فلو ہو جاتا ہے، یا کبھی آپ اپنے بائک کو سائڈ کر لیتے ہیں، اسپیشلی وہ دوست جو ٹریولنگ کرنا پسند کرتے ہیں، اپنے بائک کو کسی کوچ وغیرہ میں رکھتے ہیں، یا کبھی کسی صورت میں کبھی آپ اپنے بائک کو سائڈ کرتے ہیں یا آپ کی بائک خدا نخواستہ آپ سے گر جاتی ہے، تو یہاں پہ انجن کے اس پورشن میں پورے کا پورا اس کا لیکوڈ گر جاتا ہے، اس کا تیزاب گر جاتا ہے، اور اس جگہ کا جو کلر ڈیمیج ہو جاتا ہے، اس کو ماں سوائے پینٹ کروانے کے آپ کے پاس کوئی بھی حل نہیں ہوتا۔ اس لیے میں ریکمنڈ کرتا ہوں کہ آپ چاہیں تو اتنا اگر آپ اپنے بائک پہ خرچہ کر لیتے ہیں تو ایک چھوٹا سا خرچہ کر لیں، آپ اپنے بائک کے اس بیٹری کو چینج کر لیں۔ اس بیٹری کی جگہ آپ ایک ڈرائی بیٹری یوز کریں۔ اب ڈرائی بیٹری یوز کرنے سے آپ کا وہ جو مسئلہ آپ کو آگے جا کے پریشان کرے، بجائے آپ کے انجن کو اتنا زیادہ خراب کرے، ڈیمیج کرے اور پورے کے پورے فریم کو خراب کر دے، جو آپ کو بہت زیادہ مسئلوں میں ڈال دے، پریشانیوں میں ڈال دے، خرچوں میں ڈال دے، تو اس سے بہتر ہے آپ انیشلی اگر اس چیز کو کر لیں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہو سکتا ہے۔ آگے جا کے اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کے بائک میں یہ ایشو آئے ہیں کہ ان کے بائک میں سے یہ جو تیزاب ہے، لیکوڈ ہے، وہ ضرور خارج ہو جاتا ہے جب بیٹری تھوڑی سی پرانی ہو جاتی ہے، تو اوور فلو کی وجہ سے یہ چیزیں آ جاتی ہے۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے پرائڈر میں ایک ڈرائی بیٹری لگوا لیں۔ ڈرائی بیٹری اس بیٹری سے قدرے زیادہ سیف ہوتی ہے۔ اگلی جو چیز ہے وہ بہت معنی رکھتا ہے۔ اگر میں یہاں پہ آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ یہ جو آپ کے ایل ای ڈی لائٹ ہے، یہ ایل ای ڈی لائٹ آپ اگر اپنے بائک میں انسٹال کروائیں، ایسی کوئی بھی ایل ای ڈی لائٹ آپ اپنے بائک میں انسٹال کروائیں، میں نے جیسے کہ 2 ایل ای ڈی لائٹ انسٹال کروائیں دونوں سائڈوں پہ، یہ میں نے خوبصورتی کے لیے کیا ہے، اور اکثر میں ان دونوں کو یوز بھی کرتا ہوں، لیکن عموماً میں ان کے سنگل یوز کرتا ہوں۔ اب اس سے ہوتا کیا ہے، آپ اپنے بائک کو اکثر لیتے ہیں یا آپ رات کو اپنی بائک کو ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، تو ویزیبلٹی کے لیے کیا کرتے ہیں، اس کی جو اپنی لائٹ ہے نا وہ بہت مطلب بہت سلو نہیں کہہ سکتا، کھڈے والے جگہوں پہ یا کسی اور جگہوں پہ آپ لوگوں کو تھوڑا ایکسیلیٹر بڑھانا پڑتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو روشنی زیادہ نظر آئے۔ اب اس چکر میں آپ کا فیول ایوریج بالکل خراب ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ فیول کا کنزپشن بھی ہو سکتا ہے، اور ایک یہ تھوڑا سا برا محسوس ہوتا ہے یار کہ بار بار ایکسیلیٹر دے کے اس کی روشنی تیز کی جائے۔ تو اس کے لیے کیا کریں، آپ اپنے بائک میں ایل ای ڈی لائٹ انسٹال کروائیں۔ ایل ای ڈی لائٹ کو یہاں نیچے انسٹال مت کروائیں، ان کا پراپر جگہ یہی ہے۔ اگر آپ اپنے سیف گارڈ پہ انسٹال کرواتے ہیں، یہاں پہ کوئی بچہ وغیرہ بیٹھتا ہے تو یہ آپ کو تنگ کر سکتا ہے، تو اس سے بہتر ہے یہ سب سے بہترین جگہ یہی ہوتی ہے۔ میرے حساب سے تو یہی ہے۔ یہ دیکھیں میں نے اس کا جو انسٹالیشن کروایا، فٹنگ کروایا ہوا ہے، بہترین فٹنگ ہے، جب میں چاہوں اس کے ایڈجسٹ کر سکتا ہوں۔ میں نے ان کا تھرو ہے نا بہت تھوڑا سا نیچے رکھا ہوا ہے تاکہ مجھے روڈ دکھائی دے، نہ کہ کوئی بندہ میری وجہ سے تکلیف ہو۔ تو آپ بھی اپنے بائک میں اس طرح کے ایل ای ڈیز انسٹال کروا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک چیز کا خیال کریں، اس کے جو بٹنز ہیں نا میں نے الگ الگ کروائے ہوئے ہیں۔ اب اس کے بٹن الگ کروانے کی ایک وجہ یہ کہ جب آپ ایک تھوڑے سے آپ کی لائٹ ضرورت ہوتی ہے، یعنی آپ کو جب زیادہ لائٹ کی ضرورت نہیں ہے تو آپ ایک ہی بٹن آن کر سکتے ہیں، تو آپ اس سے روشنی لے سکتے ہیں۔ اب آپ ہائی وے پہ کام جا رہے ہوتے ہیں تو آپ دونوں یوز کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کے بیٹری کے اوپر زور بھی نہیں پڑتی، اور دوسرا اس سے آپ کو جتنی لائٹ ضرورت ہے آپ اسی پہ چل رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی وجہ سے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ انشور کر لیں کہ آپ اپنے بائک میں ایل ای ڈی لائٹ ضرور انسٹال کروائیں، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں، روڈ پہ ویزیبلٹی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اکثر دوست اپنے بائک میں ان سائڈ مررز کو فضول سمجھتے ہیں۔ ان سائڈ مررز کا استعمال آپ کی بائک میں بہت زیادہ ضروری ہے، اور ان سائڈ مررز کو یوز کر کے آپ بہت سے مسئلے پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں، اور اسپیشلی جب آپ روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں آپ کو بیک پہ بار بار مڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور آپ کا جو پورے کا پورا دھیان ہے وہ جسٹ آپ کی بائک پہ، آپ کے رائڈنگ پہ ہوتی ہے، آپ کے روڈ پہ ہوتی ہے۔ آپ جسٹ ایک لک بیک پہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا سا ایک جھلک دیکھ لیتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے بیک پہ کوئی آپ کے پیچھے آ رہا ہے، گاڑی کون سی آ رہی ہے، کہاں سے ٹرن کرنا ہے، کہاں سے ٹرن نہیں کرنا، اور یہ تھوڑا سا ڈیسنٹ بھی لگتا ہے۔
تو یہ جو سائڈ مررز ہیں یہ آپ کے لیے بہت کارآمد ہیں، بہت زیادہ مفید ہے، اسپیشلی جب آپ لانگ رائڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں یا اسپیشلی آپ کہیں بھی جا رہے ہوتے ہیں۔ ویسے یہ اس بائک کو فرنٹ سے خوبصورتی کے لیے بھی بہت زبردست لگ رہے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ اسے تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ اس جاہلانہ چیز سمجھتے ہیں، یا اکثر دیہاتوں میں یا عام طور پہ ہمارے علاقوں میں بھی اسپیشلی کافی میرے دوست ہیں وہ جن کو پسند نہیں کرتے، وہ بولتے ہیں یار یہ چیز آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی تو نہیں بولتے، خیر میں اس کا عادی ہو گیا ہوں، لیکن مجھے اس سے جتنے فائدے ملتے ہیں نا، جب آپ اس کو یوز کریں گے پھر آپ کا کبھی بھی دل نہیں کرے گا کہ ان کے بغیر آپ اپنے رائڈ کریں۔ مجھے ان کے ساتھ بہت مزہ آتا ہے، بہت ڈیسنٹ لک دیتا ہے میرا بائک، اور مجھے ان کے ساتھ جب میں رائڈ کرتا ہوں تو میں کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں، بہت زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں۔ ایک اور چیز ہے، آپ کے بائک کو لیتے ہی آپ لوگ اپنے بائک میں زیادہ موڈیفکیشن نہ کریں، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کریں۔ اب جو نہ کرنے والی چیز ہے پہلے اس کی طرف جاتا ہوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں جو چیز کرنی ہے آپ کو وہ کریں۔ اکثر دوست کیا کرتے ہیں، اپنی نیو بائک لیتے ہیں تو اس کے اندر جو موڈیفکیشن کرنے لگتے ہیں، بڑے بڑے ہارن لگاتے ہیں، بڑے بڑے چیزیں انسٹال کرتے ہیں۔ ایک تو آپ کو بہت زیادہ ہیوی ہارن لگانے کی ضرورت ہے ہی نہیں، جو کمپنی آپ کو ہارن دے دیتا ہے یہ آپ کے لیے مور دین انف ہے۔ تو اس سے آپ اپنا بالکل ٹھیک ٹھاک گزارا کر سکتے ہیں، چاہے ہائی وے میں ہوں، رش والی جگہ پہ ہوں یا کہیں پہ بھی ہوں۔ اگلی چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ جو پائیدان ہوتے ہیں آپ کے بائک کے، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں ایک بڑا سا بیک کے پائیدان لے لیتے ہیں، وہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے، یہاں پہ فٹ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد یہ پیچھے سے ٹرن ہو کے یہاں سے آ کے پھر یہاں پہ پورے کا پورا لگ جاتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ آپ کے بائک کے اوپر وزن زیادہ کرتا ہے۔ انیشلی پیریڈ میں یہ ویڈیو ہم بنا رہے ہیں شروعاتی پیریڈ پہ، جب آپ اپنی بائک کو نیو لے رہے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بائک میں فیول ایوریج دوسرے معاملات ٹھیک رہیں، آپ کے بائک میں زیادہ بوجھ نہ ہو، آپ کے زیادہ بائک میں پریشانیاں نہ ہوں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو بہت زیادہ آگے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہیں نہ کہیں بہت زیادہ حد تک میں نے دیکھا ہے جب اس کے اوپر اس طرح کے ایکسٹرنل پائیدان لگاتے ہیں تو وہ آپ کے بائک کے سسپینشن کہیں نہ کہیں کمپرومائز ضرور ہوتے ہیں۔ اب اس چیز کو دکاندار آپ کو جتنا بھی بولے کہ نہیں ہوتے، یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ چیز ہے یا یہ نہیں ہے، میں نے یہ نوٹ کیا ہے اس سے بائک کے شاکس ہے، کمفرٹ ہے، وہ کمپرومائز ضرور ہوتا ہے۔ اب وہ صاف ظاہر شاپ کیپر ہے، وہ تو اس کو چیزیں بیچنی ہے تو وہ چاہے گا کہ وہ اس طرح بیچے، اور میرا کام ہے آپ لوگوں کی زندگی میں آسانی پیدا کرنا اور آپ کی بائک سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کو آگاہی دینا۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا، یہ میرا ایکسپیرینس ہے، میں نے دیکھا ہوا ہے، اس پہ زیادہ پائیدان نہ لگوائیں۔ جو چیز آپ کو اپنے بائک میں لگانی ہے وہ ہے ایک سیف گارڈ، ایک اچھا خاندانی مضبوط بہترین قسم کا سیف گارڈ اپنے بائک میں لگائیں۔ یہ پروٹیکشن دیتا ہے، بہت زیادہ پروٹیکٹ کرتا ہے آپ کے اوور آل بائک کو، آپ کے اپنے ٹانگوں کو، اور اللہ نہ کرے خدا نخواستہ جب آپ اپنی بائک سے گرتے ہیں کسی جگہ تو یہ بہت زیادہ مدد فراہم کرتا ہے آپ کے بائک کے اوور آل فریم کو، آپ کے بائک کے ٹینکی کو، آپ کے بائک کے دیگر پارٹس کو خراب ہونے سے، ٹوٹنے سے، اور اس کو آپ کے پاؤں کو زیادہ تر چوٹ لگنے سے یہ کافی حد تک بہت زیادہ آپ کی بائک کو مدد کرتا ہے۔ تو میں بہت آپ کو اس چیزوں کی طرف راغب کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ اپنے بائک میں ایک زبردست قسم کا سیف گارڈ ضرور لگائیں۔ اب جب آپ کی بائک میں ایک زبردست سیف گارڈ لگ گیا اور یہ جو پائیدان تھے آپ نے نہیں لگائے، آپ نے بہت اچھا کیا۔ اگلی چیز جو بتاؤں گا میں آپ کو آپ کی بائک میں لگانی چاہیے وہ ہے یہ بیک کیریئر۔ یہ جو بیک کیریئر ہے نا، یہ مجھے اتنا کام دیتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ کسی دن میں اس پہ ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا کہ میں اس پہ کتنا سامان اٹھا سکتا ہوں اور میں کتنا کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں جب میں اس کے اوپر ٹورنگ ٹائپ کا کوئی کام کر رہا ہوتا ہوں یا کہیں پہ میں آ رہا ہوتا ہوں یا جا رہا ہوتا ہوں۔ ایک تو اس کا یہ جو گرپ ہے یہ مجھے بہت زیادہ مدد فراہم کرتا ہے جب میں اپنے بائک کو ڈبل اسٹینڈ لگاتا ہوں، اور اس کے بعد اس کا جو سائیڈ والا یہ کارنر ہے یہ مجھے بہت زیادہ مدد فراہم کرتا ہے میرے بائک کے اس کاؤل کو پروٹیکٹ کرنے میں۔ اور اس کا جو اوور آل یہ جو پورا فریم ہے بیک پہ، یہ پورے کے پورے کاؤل کو مدد کرتا ہے پروٹیکٹ کرنے میں، چیزوں سے بچانے میں۔ اب اس سے آپ کو کیا ہوگا، ایک تو آپ کے بائک میں جو لک ہے وہ بہت ڈیسنٹ اور خوبصورت نکل کے آتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوور آل آپ کے بائک کا لک نکل کے آتا ہے اس کے بیک کیریئر کی وجہ سے، اور اس پہ آپ رسی کی مدد سے کوئی بھی چیز آسانی کے ساتھ باندھ سکتے ہیں اپنے بائک پہ۔ مضبوط بہت زیادہ ہوتا ہے آپ کے بائک کا، یہ جو سیٹ ہے اس پہ بیٹھنے کی جو کیپیسٹی ہے یہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ فیملی والے رائڈرز کے لیے جو اپنے فیملی کے ساتھ بہت زیادہ رائڈ پسند کرتے ہیں، اسپیشلی یہ بائک ہم لیتے ہی کمفرٹیبل اور فیملی رائڈ اپنے سیفٹی کے لیے، اپنے ٹورنگ کے لیے، تو اس بائک سے اعلیٰ، اور یہ اس کا جو یہ والا بیک کیریئر ہے یہ اس کو مزید اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ تو آپ اپنے بائک میں ایک بیک کیریئر اچھے قسم کا، ایک بہترین مٹیریل کا بیک کیریئر ضرور لگوائیں۔ جہاں پہ انسٹالیشن کی چیزوں کی بات ہو رہی ہے نیو بائک میں، تو وہاں پہ ایک اور چیز بتاتا ہوں وہ سیفٹی سے طرف سے، وہ ہے آپ اپنے بائک میں ایک عدد
اچھا سا اینٹر ضرور لگوائیں. یہ میں نے بیلٹا والی اینٹر لگایا ہوا ہے. اب دیکھیں اس کا اپنا جو سیفٹی سسٹم ہے، لاک ہے، وہ بہت اچھا ہے، کافی مجھے پسند ہے. CD70 سے تو بہت اچھا ہے، اور CG125 سے بھی. وہ جو CD70 اور CG125 میں جو سائڈ پہ لاک آتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا زیادہ سیف نہیں، اسی وجہ سے وہ چوری وغیرہ ہوتی ہے. اللہ نہ کرے، اللہ آپ کی چیزوں کو محفوظ رکھے. تو ایک اینٹر آپ کی کوئی بھی بائک ہے آپ کے پاس، یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. چوری سے اللہ پاک بچائے، یہ ہینٹر تو نہیں روک سکتا، لیکن کافی حد تک یہ آپ کو مطمئن کر سکتا ہے، آپ کی بائک کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے. اگر یہ جتنے مسائل ہونے والے ہیں اور وہ جو جلدی ہو رہا ہوتا ہے کوئی چوری، تو اس کو کافی حد تک روکنے میں یہ آپ کی مدد کر سکتا ہے. یہ ایک ذریعہ ہے. آپ ایک چیز لیتے ہیں توکل پہ، اور اللہ پاک پھر آپ لوگوں کی زندگی میں آسانی بھی ضرور اس کے ساتھ پیدا کر دیتا ہے. ورنہ اگر ان چیزوں کو اگر دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ایک ہینڈل کیا روک سکتا ہے، تو ایک یہ چابی اور ایک لاک کی بائک کو کہاں پہ روک سکتا ہے. تو اس لیے آپ ایک بہترین خاندانی قسم کا اینٹر اپنے بائک میں لگا لیں، یہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ کام دے گا. ایک اور چیز بتانے لگا ہوں، آپ کے بائک میں بہت ضروری ہے، وہ اکثر لوگ اس چیزوں کو دھیان نہیں کرتے. آپ کو ضرورت کے ٹائم پہ وہ چیز بہت زیادہ کام آنے والی ہے. وہ ہے اس ٹول باکس میں آلریڈی ٹول کٹ پڑا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک چھوٹا سا رسی کا ٹکڑا ضرور اپنے بائک میں رکھیں. اب اکثر ایسی جگہوں پہ جب آپ اسپیشلی ٹورنگ کر رہے ہوتے ہیں یا کہیں لانگ روٹ پہ آپ جا رہے ہوتے ہیں، اس رسی کی مدد سے مجھے تو بہت زیادہ کام آیا ہے. اکثر مجھے اس رسی کی مدد سے میرے جو مسئلے ہونے والے تھے یا ہو رہے تھے، وہ بہت زیادہ آسان ہوئے. لیکن اس میں جو ٹول کٹ ہے وہ اسپیشلی آپ اپنے بائک میں ضرور رکھیں. اس چیزوں کو چھوٹا نہ سمجھیں. یہ اینڈ ٹائم پہ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں، آپ کو ایک چھوٹے سے اسکرو کی ضرورت ہوتی ہے یا پلگ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ کام دیتا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں اپنے بائک میں نیو بائکرز کے لیے، نیو بائک لینے کے بعد اس پہ کیا چیزیں کرنی چاہیے، کیا چیز نہیں کرنی چاہیے جو آپ کے بائک کو آگے جا کے خراب ہونے سے بچائے، تو اکثر دوست کیا کرتے ہیں، اپنے بائک کو خراب ہونے سے پہلے خود ہی ایک چیز کر کے خراب کر دیتے ہیں. وہ ہے اس بائک میں مڈ گارڈ لگانے کا، مڈ پروٹیکشن کرنے کے لیے. تو ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس بائک میں آپ کے پاس کوئی خاص اسپیشل جگہ نہیں ہے کہ آپ اپنے لیے جیسے CD70 میں انسٹال کرتے ہیں آپ مڈ گارڈ کے لیے، یہاں پہ ایک ربڑ نما چیز لگاتے ہیں، وہاں پہ CD70 میں یہاں پہ آپ کو سوراخ ملتے ہیں، تو آپ اس سوراخوں کی مدد سے اپنی بائک میں انسٹال کر سکتے ہیں. لیکن اس بائک میں وہ چیز نہیں ہے، تو اکثر دوست کیا کرتے ہیں، یہاں پہ سوراخ کروا دیتے ہیں. میں اس چیز کے قطعی خلاف ہوں. میں اس چیز کے لیے آپ لوگوں کو بہت زور دوں گا کہ آپ یہ چیز نہ کریں اپنے بائک میں. آپ کا بائک کا پورا لک خراب ہو جاتا ہے، اور یہ چیز کرنا آپ کی بائک کی اوور آل جو ریسیل ہے اس کو بھی خراب کر دیتا ہے. اور آپ کے دل میں ہمیشہ کے لیے ایک مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ شکوہ ہو سکتا ہے کہ یار یہ میں نے سوراخ اس کو کیوں کروایا. ایک چیز جس طرح بنی ہوئی ہے آپ اسے اسی طرح رہنے دیں. آپ اس کے لیے اگر آج چاہتے ہیں نا اس طرح کا، یہ دیکھو میں نے جب سے اپنی بائک لی ہوئی ہے 5000 کلومیٹر چلنے والا یہ ٹیوب کا ٹکڑا میں نے لیا ہے. اس متعلق میں نے ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہوئی ہے. ذرا سی ایلفی کی مدد سے میں نے اس کو چپکایا ہوا ہے. اس میں کوئی بھی الٹریشن نہیں ہے، کوئی بھی یہاں سے میں نے اس کو سوراخ وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا ہوا. آپ دیکھ رہے ہیں یہ تب سے آج تک لگا ہوا ہے. میرے انجن کو آپ دیکھ لیں، یہ بالکل نیٹ اینڈ کلیل ہے. میں نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا بیک پہ بھی لگایا ہوا ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. یہ والا یہ کافی حد تک میرے بائک کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اب یہ چیزیں جو آپ نے کی، تو یہاں پہ ایک اور چیز آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے بائک کو جب نیو لیتے ہیں تو آپ اپنے بائک کے اس جگہ پہ ایک یہ جو شاپر، یہ جو کیا بولتے ہیں لیمینیشن کا ٹکڑا ہے، تو یہ ضرور لگوائیں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، میں نے لگوایا ہوا ہے. اس حصے پر اکثر ہمارے پاؤں لگتا ہے، اس حصے پر، اس کے بیک سائڈ پہ گیئر والی سائڈ پہ بھی میں نے دونوں لگایا ہوا ہے. اور یہاں اس چمٹے کے اوپر بھی میں نے ایک ٹکڑا لگایا ہوا ہے. آپ کو دکھا سکوں اگر، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ پورے کا پورا میں نے یہاں تک لگایا ہوا ہے. اب یہ چیز جب آپ لگاتے ہیں تو یہ بیک تک اس طرح گیا ہوا ہے. اب یہ میں نے اس کے باوجود ایک ٹکڑا لگایا ہوا ہے ٹیوب کا. یہ ٹیوب یہاں پہ پڑا رہتا ہے. یہ جتنا کیچڑ مٹی وغیرہ ہوتا ہے اس کو یہاں پہ رکھتا ہے. اکثر میں نے دیکھا ہے دوستوں کے بائک میں یہاں پہ کیچڑ لگنے کی وجہ سے یہاں پہ کیچڑ پڑا رہتا ہے، اس وجہ سے رسٹ لگ جاتا ہے اور ان کی بائک یہاں سے گلنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں آپ کو کرنی چاہیے. یہاں پہ لیمینیشن کا ٹکڑا لگانا چاہیے، یہاں پہ بھی لگانا چاہیے. اور اس کے بعد آپ اپنے لیے یہ والے پائدان خود مڈ گارڈ خود بھی بنا سکتے ہیں. آپ کا انجن کافی پروٹیکٹ رہے گا. کیچڑ ہے جو مٹی ہے وہ بیک پہ آپ کی بائک میں آ کے نہیں لگے گا. سیفٹی سائڈ پہ اتنی زیادہ باتیں ہم نے کر دی. یہاں پہ ایک بات اگر نہ کروں تو یہ شاید اس ویڈیو کے ساتھ ناانصافی ہوگی. یہ بات کر کے میں اپنے ویڈیو کو وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں. ہر بندے کا دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے بائک کو صاف ستھرا رکھیں، ہمارا بائک چمکتا رہے، دمکتا رہے، اور جب بھی ہم اسے دیکھیں تو وہ خوبصورت لگے اور وہ نیا لگے. یہ ہم سب کی چاہت ہوتی ہے. میری اپنی چاہت ہے، آپ کی، ہم سب کی ہوتی ہے. تو میں ہمیشہ چاہتا ہوں میرے بائک چمکتا رہے. اس لیے کیا کرتے ہیں، ہم اپنے بائک کو اکثر واش کرواتے ہیں.
جب اپنے بائک کو آپ واش کروائیں تو اس کو واش کروانے کے بعد اس کی جو ضروری پارٹس ہیں ان کا خیال کریں۔ ایک چیز یہی ہے کہ آپ ان جگہوں کو لوبریکیٹ کریں۔ یہ ایک بریک والا پارٹ ہے، اس کو لوبریکیٹ کروائیں۔ یہ کلچ والا پارٹ ہے، اس کو لوبریکیٹ کروائیں۔ اور سب سے بڑی بات، آپ اپنے بائک میں جو آپ لوگوں کا چین ہے اس کو ضرور لوبریکیٹ کروائیں۔ اب اس طرح سے آپ اپنے بائک کو ٹھیک ٹھاک رکھ سکتے ہیں، آپ کے بائک میں سے کٹ کٹ کی آواز نہیں آتی۔ اور اکثر دوستوں کو یہاں پہ یہ مسئلہ ہوتا ہے، جب ہم اپنے بائک کو ٹرن کر رہے ہوتے ہیں، سائڈ پہ موڑ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے بائک سے کٹ کٹ کی بھی آواز آتی ہے۔ وہ آپ کی چین کی وجہ سے آتی ہے۔ جب آپ اپنے بائک کی چین کو لوبریکیٹ کرتے ہیں، یا آپ لوگوں کو کبھی اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے بائک کو چلا رہا ہوں، اس کا چین بار بار چین کور میں لگ رہا ہے یا یہاں سے شور آ رہا ہے، تو وہ لوبریکیٹ نہ کرنے کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہے، چین ہارڈ ہو جاتا ہے۔ تو آپ اپنے بائک کو لوبریکیٹ کریں اور اپنے بائک کے چین کو بھی لوبریکیٹ کریں، تو اس سے آپ لوگوں کا یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جاتا ہے۔ دوستوں، اس بائک میں کہنے کے لیے اس سے علاوہ بھی بہت سی چیزیں تھیں۔ آج کی ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، آلریڈی بہت لمبی ہو گئی ہے بلکہ، تو میں اپنی ویڈیو کو یہاں پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ اور یہ جو رہ گئی اس کے لیمینیشن کی باتیں، یہ جو سیٹ کور ٹینکی کے اوپر کور ہے، اور یہ اس کے ٹاپوں کے اوپر کور ہے، اور یہاں پہ جو لیمینیشن کیا ہوا ہے، ان چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے، انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا، ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس میں کیا خرچے آتے ہیں، اس سے مجھے کتنا فائدہ ملا ہے، انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ میرا نام ہے منیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں دا منیر مائنڈ سیٹ یوٹیوب چینل۔ میرے اس ویڈیو کے متعلق آپ اپنی رائے مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ کے ذریعے۔ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو کائنڈلی اس ویڈیو کو لائک کریں۔ یہ ویڈیو اپنے ان دوستوں کو شیئر کریں جن کے پاس نیو بائک ہے۔ اکثر میں نے یہ چیزیں جو آپ لوگوں کو بتائیں، یہ کسی بھی بائک سے ریلیٹڈ میچ کرتی ہیں، ضروری نہیں وہ ہونڈا پرائڈر والوں کے لیے ہو، یہ تمام بائکرز کے لیے بالکل موزوں ہے اور بہترین چیز ہے۔ آپ کے بائک کا بہترین نسخہ میں نے آپ کو تقریباً اس ویڈیو میں بتایا ہے۔ اسے آپ ایسے ہی مطلب معمولی نہ سمجھیے گا، اس پہ میرے زندگی کے بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے۔ ان ایکسپیرینس کو میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ دکھنے میں یا محسوس ہونے میں بہت چھوٹی سی چیزیں لگتی ہیں، لیکن جب آپ اس پہ عمل کریں گے نا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے 10 سال 15 سال کے باوجود آپ کی بائک کیسے چل رہی ہے۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے، تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی طرح کے ڈیپ انفارمیٹیو ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لیے بناتا رہتا ہوں، سمپل لینگویج میں بناتا رہتا ہوں، سادگی کے ساتھ بناتا رہتا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہو۔ اللہ پاک آپ سے راضی ہو، جن سے آپ راضی ہیں اللہ پاک ان سے راضی ہو۔ والسلام، اللہ حافظ، سبسکرائب۔